आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद साबिका बीवी दानिया मलिक और उनके घर वालों की क्या जज्बात हैं, ये जानने के लिए हम लोधरा उनके घर दानिया की वालदा सलमा बीबी के हमरा मौजूद हैं। जो लोग हैं इन्होंने मिलकर उसको भी गंदा किया है, हमको भी गंदा किया है, कर भी रहे हैं। एंड किया हुआ है कि वो अल्लाह के पास चले गए हैं। अब जो लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है वो हमारी भी मौत चाहते हैं कि ये भी आमिर की तरह मर जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो द पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद आज हम आए हैं यहाँ पर दानिया के घर। दानिया मलिक की वालदा जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनके घर का माहौल देखते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि शायद लालच है। यहाँ पर आकर देखते हैं कि इस वक्त इनके घर में क्या समा है। उनकी वालदा से तासुरात जानते हैं कि उनके दामाद आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद किस कर्ब और किस दर्द से वो गुजरे। तो आइए मेरे साथ। पहले तो यकीनी तौर पर आपके साथ अफसोस भी करना है जो सूरत हाल हुई है और आमिर लियाकत हुसैन की अचानक मौत वाक़ हुई। उनके इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर अक्सर लोग बातें भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आपके बारे में कि शायद पता नहीं कोई जश्न हो रहा है और वहाँ पर पता नहीं कौन सी जायदादें बना ली हैं। तो क्या ये हकीकत है, कुछ जायदादें वगैरह आप लोगों को बना के दी हैं? जी बेटा, पहले तो मैं अपने बेटे को दुआ देती हूँ अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे। वो लोगों के साथ, मीडिया के साथ बहुत अच्छे थे। दीन में भी कुछ उन्होंने काफ़ी 20-25 साल जो है ना दीन की बातें की, दीन फैलाया। तो जो मीडिया है ना, तो बाकी जो लोग हैं इन्होंने मिलकर हमें दोनों को जुदा भी किया है और हम दोनों घर को बर्बाद भी किया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। उसको भी गंदा किया है, हमको भी गंदा किया है, कर भी रहे हैं। एंड किया हुआ है कि वो अल्लाह के पास चले गए हैं। अब लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि इनकी फैमिली भी जाए, हम लोग भी जाएं अल्लाह के पास। अब जो लोगों ने कमेंट्स और जो तमाशा बनाया हुआ है वो हमारी भी मौत चाहते हैं कि ये भी आमिर की तरह मर जाए। तो फ़ायदा नहीं होना, ये अपना गुनाह कमा रहे हैं। आखिर इन सब ने भी अल्लाह के पास जाना है, कोई हमने नहीं जाना या आमिर नहीं चला गया, इन सब ने जाना है। लेकिन मैं इनको कहती हूँ कि अल्लाह से डरें, तौबा करें, किसी के बारे में गलत बयानियाँ ना करें जब तक आपके पास सच प्रूफ ना हो। देखिए, सच प्रूफ ना हो। ये जो कह रहे हैं लालची लालची लालची, हम लोग नहीं हैं। हमने तो दीन के सदक़े में अपनी बच्ची दी है, अल्लाह रसूल की हदीसें सुनी हैं उनसे, तो हमने अपनी बेटी दी है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से 2.5 लाख रुपए हक महल लिखवाया था। बाकी जो उसने वादे किए थे, लेकिन दिया हमें उसने कुछ भी नहीं है। ये हमारा घर है, गाँव है, हमारे नस्लों तर नस्लें रह रही हैं। तो लोगों से मेरी ये गुजारिश है, हिदायत है, खुदाया अल्लाह को देखें, अल्लाह से डरें। उसने तो पूरी दुनिया में कह दिया था कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया है, और वो सुलह की तरफ भी रजू कर रहा था कि अम्मी मैं सुलह कर रहा हूँ उसकी। और जो लोग कह रहे हैं कि ये ऐसी हैं कि इन्होंने वॉइस छुपाई है, उसने व्हाट्सएप पे मेरे पास वॉइस मैसेज में ये बोला था कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, और मैंने भी उसे वॉइस मैसेज पे जो है ना बातें की थी। ठीक है बेटा, हमें आप टाइम दें। तो हमने अभी अदालत रुजू की हुई है, तो फिर हम कुछ अपने रिश्तेदारों बड़ों से भी मशवरे कर लें, तो बाद में मैं आपको 3-4 दिन में बताऊंगी। 3-4 दिन में पता ऐसे लगा कि उनकी जो है ना खबर आई हमें इंतकाल हो गया है। तो अभी हम इतनी परेशानी में हैं, और इस वक्त वो हमारी बच्ची की डिवोर्स नहीं हुई, ना अदालत की तरफ से ना आमिर की तरफ से। उसकी बेवा है, उसकी इद्दत में बिठा दिया। हमने इल्तिजा की गवर्नमेंट से, किसी ने हमसे नहीं पूछा आप जाना चाहती हैं नहीं चाहती। उल्टा लोग जो है ना तलखियाँ कर रहे हैं, गलत गलत गालियाँ निकाल रहे हैं, गलत गलत बातें कर रही हैं। खुदा से डरें, अल्लाह से डरें। तो कराची वैसे आप जनाजे में शिरकत के लिए जाना चाह रहे थे? बिल्कुल, हमने बड़ी इल्तिजाई की, रोई, शोर मचाया। ऊपर से लोगों ने मजाक उड़ाई, सब ने। प्रेशर था आप पर? जी, बहुत ज़्यादा प्रेशर, अभी तक भी प्रेशर है। लोग तलफियाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारा रब हमारे साथ है। जिसके साथ रब है
اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم سچ پہ ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری اللہ سے دعا ہے یہ پردہ جو ہے نا عامر لیاقت کی موت والا بہت جلد لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلے ہوئے, کیا کس وجہ سے اس کی موت ہوئی. جن وائس نوٹ کی آپ نے بات کی کہ وائس نوٹ آیا صلح کا, تو وہ کیا ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہیں یا ڈیلیٹ ہو گئے؟ جی جی میرے پاس ہے جی. تو اگر پولیس کو کبھی ریکوائرڈ ہوتا ہے تو آپ مطلب تعاون کریں گے, انہیں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو وائس لگا دی ہے. پولیس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور یہ وائس پوچھیں. ہم نے میڈیا پہ ہی وہ وائس لگا دی ہیں صلح والے, وہ پولیس بھی سن سکتی ہے جی. تو سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی خلا ہو گئی تھی اور اس کے بعد آپ جائیداد ہتھیانے کے لیے اس طرح کے حربے اپنا رہے ہیں, تو کیا حقیقت ہے اس میں کوئی؟ نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی خلا کا کیس ہی شروع کیا ہے, جج کے پاس کیس وہ پہنچا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وفات پا گئے ہیں, تو ابھی اس کے نکاح میں ہی ہے, کوئی خلا نہیں ہوئی. کیس دائر کیا تھا, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, تو بس یہ اب اس کے نکاح میں ہی ہے. کوئی ہمیں جزات کی کوئی ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہم نے کوئی جزات کے. یہ خود جو لوگ بول رہے ہیں نا ان کے خود میں دل میں کوئی چور ہے, وہ خود یہ خواہشیں رکھتے ہوتے کہ کاش ہم ڈاکٹر لیاقت کی. کافی لڑکیوں نے بھی کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں کرنا چاہتی ہوں, تو ان کو لالچ ہوگی. جو لوگ یہ بول رہے ہیں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. ہم اپنے بالکل سمپل سادے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے بھی جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے اسی گھر میں تھے, اب بھی ہم اسی گھر میں ہیں. کوئی عامر لیاقت کے ہم بنگلے دیے بنگلے میں نہیں بیٹھے. جو لوگ بیٹھے ہیں بنگلوں میں ان سے جا کے پوچھیں جو ان کی جزات میں بیٹھے ہوئے. ہم اپنے دادا باپ کی جزات میں بیٹھے ہوئے, تو ہمیں اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک. ڈاکٹر صاحب نے جن جائیداد کا تذکرہ بھی کیا تھا اپنی زندگی میں, وہ آپ نے کہا کہ ملا نہیں ہے, لیکن آپ نے نکاح نامے پہ بھی کچھ ایسی شرائط نہیں لکھوائی, صرف وہ 2.5 لاکھ ہے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ بعد میں ملے, یا پھر آپ کی کوئی ایسی شرط تھی نہیں, وہ بعد میں انہوں نے کہا تو آپ نے بھی کہا چلیں تھے؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے کافی انٹرویو میں بولا تھا میں نے اس کو گاڑی دی ہے, جو باقی جو جائیداد ہے جو میری ہے اب میری دانیہ مالک ہے. میں نے اپنے بچوں کو بیویوں کو سب کو حق ادا کر دیے ہیں. اب جو کچھ بھی ہے دانیہ کا ہے. تو ہم نے کہا سارا کچھ اس کے نوکروں کے ذمہ ہوتا ہے. وہ کوئی جھوٹی خبریں بنوا کے, جھوٹے کاغذ بنوا کے ہم پہ بلیم نہ لگا دیں کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو گھر دیا ہے یا گاڑی دی ہے. تو ہم نے یہ لکھوایا ہے عدالت میں کہ یہ سب ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, دیا کچھ نہیں ہے. وہ ہم نے لینے کے لیے نہیں لکھوائے, ہم نے اپنی حفاظت کے لیے لکھوائے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دیا نہیں ہے, بولا تھا دوں گا, اب میری بیوی ہے, سب کچھ اس کو ہی دوں گا. ہاں جی. تو یہ اس کا مطلب ہے آپ نے دعویٰ نہیں کیا, صرف حفاظت؟ ہم نے دعویٰ صرف خلا کا کیا ہے. ہم نے کوئی پیسوں کا دعویٰ نہیں کیا, نہ ہم نے کسی جزات کا دعویٰ کیا ہے. ہم نے صرف خلا کا دعویٰ کیا تھا. وہ بھی دعویٰ بھی یعنی کہ مکمل نہ ہو سکا, اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. اب یہ ہماری بچی ان کی بیوہ ہے, اس کے نکاح میں ہی. ابھی اس کا مطلب ہے کہ خلا نہیں ہے, صلح ہے, یا صلح کے درمیان؟ بالکل صلح ہی ہے. ظاہری بات ہے خلا سے پہلے جو انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے نکاح میں ان کی بیوہ ہی ہے جی. تو آپ تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فہمیاں تھی جو لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ غلط فہمیاں, ایک دوسرے سے لوگ پیسے کمانے کے لیے جناب روز خبریں نئی نئی لگا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. آپ نے تو ظاہر ہے اپنی بیٹی کے اچھا نصیب چاہا, اور اس طرح سے آپ ہر ماں باپ چاہتا ہے. اور ایک ان کا نام تھا, MNA تھے, اور اس ٹی وی بہت بڑے اینکر تھے, عالم تھے. ہم نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر ہمارے گھر آئے تو ہمارے لیے خوشی کا ماحول تھا. کیسی باتیں ہوئیں, کیا باتیں ہوئیں, جہیز کا کیا تقاضا کیا تھا, یا کس طرح سے؟ کوئی ایسی ہماری کوئی نہ جہیز کی باتیں ہوئی نہ کچھ ہوا. انہوں نے کہا بس میں خوش رکھوں گا اپنی بیوی کو, آپ یہ مجھے دے دیں, دین سکھاؤں گا اور آپ کا بھی خیال رکھوں گا, بس یہ ہماری باتیں. تو ابھی جو ان کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وارث ہیں یا دستبردار ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یہ اس کی بیوہ ہے, اور شرعی طور پہ بھی اور گورنمنٹ طور پہ بھی جو اس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. اس میں یعنی کہ آپ کا کسی قسم کا لالچ نہیں ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لالچ ہے, تو آپ اس کو لالچ سمجھ رہے ہیں یا اس کو شرعی حق سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں لالچ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ خود پیسے کے لیے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. تو یہ جو شرعی حق ہے اس کی بیوی ہے, اسے ملنا چاہیے. یہ اور یہ ہم نے نصیب پہ چھوڑا ہوا ہے.
یہ اللہ بہتر کرے. اگر اس کے نصیب میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شرعی حق ہے, اس کا خاوند ہے, اس کے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی عدت میں بیٹھی, اسے ملنا چاہیے, اس کا حق ہے. باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی. لوگ تو جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو میں نے خود بھی دیکھا کہ آپ کے گھر میں سوگ کا سما ہے, اچانک آئے ہم. کلخانی وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے کلخانی بھی رکھی ہوئی ہے. یہ سارے ظاہر ہے ایک سوگوار خاندان ہے, یا جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ڈرامے کرنے والے وہ خود لوگ ہیں, جو لالچی لوگ ہیں خود ہیں, جو میمز بنا رہے ہیں, جو بدنام کر رہے ہیں, جو گالیاں دے رہے ہیں. حالانکہ یہ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے, برے سے برا انسان ہو یا اچھے سے اچھا انسان ہو, اس کے جانے کے بعد نہ اس کے رشتہ داروں کو کچھ کہنا چاہیے, نہ اس کے خود کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے. بس اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے, مرنے والے کے لیے بھی اور باقی خاندان کے لیے بھی. تو لوگ جو تلخیاں کر رہے ہیں, ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں, تو یہ بہت غلط کر رہے ہیں. ہم شدید غم میں تھے, ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا یہ بات سن کر کہ 4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں صلح کر رہا ہوں, میں لینے آؤں گا, اور ایسی بیماری تو اسے کچھ تھی بھی نہیں, ایسا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں اس کے ساتھ, جو اچانک وہ جو اس کی موت کی خبر آ گئی. ہم خود ایک بہت بڑے ان کے صدمے میں چلے گئے. اور الحمدللہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا, میں نے کل بھی ختم کروایا تھا اور پرسوں بھی کلخانی رکھی ہے. اور جو میرا بیٹا ادھر آیا تھا اس نے کہا تھا مجھے آپ کے گھر کی رضائیاں پسند ہیں, تو میں نے اس کے لیے رضائیاں بنا کے رکھی. میں نے کہا جہیز میں اور کچھ نہیں. کہہ رہا امی مجھے رضائیاں دو, یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اپنے اوپر ڈالتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے. تو میں نے وہ رضائیاں اس کے ختم میں دینی ہیں. یہ میں کسی کو نہ سنوا رہی ہوں نہ دکھا رہی ہوں, یہ بول رہی ہوں کہ میرے بیٹے کی یہ خواہش تھی, وہ میں اس کی پوری کروں گی. یہ ہم نیت اللہ جانتا ہے, نیت کی باتیں اللہ جانتا ہے, یہ میرا اللہ جانتا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. ہمیں لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. لوگ اپنی جو ہے نا دوزخ خرید کر رہے ہیں, لوگ تلخیاں گالیاں دے کر نا اپنی دوزخ خرید کر رہے ہیں. بس جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت کے ذریعے آپ لوگوں نے شہرت حاصل کی یا فیم حاصل کرنے کی کوشش کی, کیا واحد ذریعہ واقعی ایسے ہی تھا کہ عامر لیاقت سے ہی شہرت ملنی تھی یا کسی اور وجہ سے بھی مل سکتی تھی؟ دیکھیں شہرت تو آج جھوپڑی والوں کو بھی شہرت ملی ہوئی ہے, ٹک ٹاک جو آج کل آ گیا ہے. اگر ہمیں شہرت کی ضرورت ہوتی تو ہماری اور بھی بیٹیاں تھیں, وہ بھی شہرت لیتی, یہ بیٹی بھی شہرت لیتی. نہیں, ہمیں شہرت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ عامر بیٹے نے ہی پہلی تصویر اپنی دلہن کے روپ میں میڈیا پہ لگائی تھی, اور آگے بھی عامر بیٹے نے ہی بولا تھا ٹک ٹاک بناؤ, ہم ڈرامے فلمیں جو بھی ہمارا دل کرے گا. ہم نے بھی بولا تھا جو بیٹا آپ کا دل کرے کریں, آپ میاں بیوی ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو ہمیں کوئی شہرت کی ضرورت نہیں تھی. تو ابھی آپ کی بیٹی دانیہ جو کہ عامر لیاقت کی بیوہ بھی ہیں, وہ کہاں ہیں, کس حال میں؟ وہ شدید صدمے میں ہے. لوگ انہیں جیسے عامر بیٹے کو ٹارچر کر کر کے انہوں نے صدمے میں ڈالا ہوا تھا, میمز بنائے تھے, گندے گالیاں بک رہے تھے. وہ لوگ کل تک تو اسے گالیاں دے رہے تھے, جب وہ وفات پا گیا ہے تو اب لوگوں نے دوسرے طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دیا ہے کہ اب اس کی جو ہے نا موت کی خبر بلیم دانیہ پہ لگا دی. دونوں کو ہی گھسیٹ رہے ہیں, پہلے اس کو گھسیٹا مار دیا, اب دانیہ کو مارنے کے چکر میں ہے. دانیہ ایسی ہے, دانیہ ایسی ہے, فلان ہے, ٹیر ہے, گندے باری. وہ جب کامنٹس پڑھتی ہے تو بالکل صدمے میں چلی جاتی ہے. یہ عامر بھی ایسے ہی صدمے میں تھا. میڈیا نے, لوگوں نے کامنٹس کر کے, میڈیا نے میمز بنا کے اس کو صدمے میں پہنچایا. اس بات کو کوئی نہیں اوپر لے رہا, وہ بس تصویر کو لے ہے. ابھی تصویر دانیہ نے دے دی ہے, بس وہ اس صدمے میں تھا. وہ سب سے زیادہ اس نے ٹویٹ میں بھی ایک بلکہ لائف میں اس نے ایک بنایا تھا کہ میں نے دانیہ کو معاف کیا, جس کے لیے میں نے خدمت کی ادارے کے لیے, میڈیا کے ادارے کے لیے, انڈسٹری کے ادارے کے لیے میں نے 20 سال گزارے. مجھے صدمہ اس کا ہے, سب سے بڑا دھچکا مجھے انہوں نے لگایا جنہوں نے میرے پر میمز بنائے. مجھے دانیہ پہ نہیں ہے, مجھے ان لوگوں پہ ہے. دیکھیں لوگوں نے اسے بھی ٹارچر کر کے دماغی مریض بنا دیا, اب انہوں نے میری بیٹی کو بھی ویسا بنا دیا. وہ بالکل صدمے میں ہے اور عدت میں ہے. بحیثیت ماں آپ کیا سمجھ, جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی بھی اس وقت صدمے سے دوچار ہے, بیوہ ہونے کا صدمہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کسی بھی بیٹی کے لیے, اور ایسے میں اگر کمنٹس ملیں, تانے ملیں, تو آپ کو کتنا خدشہ ہے خدا نخواستہ کہ اپنی بیٹی کی زندگی کو لے کر یا اس کی صحت کو لے کر؟
देखिए हमें बहुत बड़ा खर्चा है, हमें बिल्कुल हम घर से, बेटी ने तो निकलना नहीं है लेकिन मैंने बाहर जाना है। लोगों ने बहुत बड़ा तमाशा हमारे लिए बनाया हुआ है, हम हत्ता कि इस पास अपने हमसायों के घर तक भी नहीं जा सकते। तो ये बात गलत है। ये अपनी आखिरत को सुधारें लोग, क़यामत ना बनाएं। और देखें अल्लाह ताला फरमाता है कि मस्जिद ढाई, मंदिर ढाई, बंदे दा दिल ना ढाई, बंदे दे दिल विच मैं रहना। तो अल्लाह हमारे दिल में है, तो लोग दिल, किसी के दिल को तड़पाएं मत कि दिल तड़पे और आप लोगों को अल्लाह ताला जो है ना गिरफ्तार कर ले, अपनी गिरफ्त में ले ले। तो ऐसा मत करें, किसी के दिल को ज़ारो ज़ार ना करें। बस मेरी यही तमाम इल्तिजा है लोगों से कि अल्लाह से डरें। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जो आपका सदमा है वो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। दानिया की वालदा आमिर लियाकत हुसैन साहब मरहूम की सास और उनके जो तासुरात, और वो ख़ुद भी जिस तरह से नमनाक हो गई, ये यकीनी तौर पर इसको अल्फाजों में परोया नहीं जा सकता। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।